इमरान खान को जेल के अंदर रखने के हवाले से भी बेहतरीन काम चल रहा है। गैर कानूनी स्टेप लिया जाए, उनको बाहर निकाला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई उनकी पॉपुलैरिटी से उनकी कोई डर या खौफ है? आसमानों को छूती हुई जो पॉपुलैरिटी थी वो ज़मीन बोस हो चुकी 2022 के बाद अब जो निज़ाम है ये कैसे मुख्तलिफ है? है। इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। इमरान खान पर जो मुकदमात हैं सियासी हैं या फिर जेन्युइन? ये मुझे बताएं इसमें कौन सा सियासी केस है? फरवरी 2024 से बासिम मियां साहब खामोश क्यों हैं? पूरा मौका दे रहे हैं अपने भाई को जो वज़ीर आज़म है। आप हल्फन कह सकते हैं कि फरवरी 2024 का इलेक्शन साफ और शफाफ था? पूरे इलेक्शन पे आप सवालिया निशान उठाएं तो वो गलत है। कॉमनवेल्थ टेलीग्राफ ने कहा कि उन्होंने जानबूझ के ये छपवाई है। देखिए मैं इस पे ना कोई कमेंट नहीं कर सकता, ना मैं इसको कंफर्म और डिनाई कर सकता हूँ। फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत नवंबर 2027 हो चुकी है। बिल्कुल 5 साल का है, हमने स्ट्रीमलाइन किया, तीनों सर्विसेज चीफ का किया। अब इसके हवाले से किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है और ये एक्सटेंशन नहीं कहलाएगी। ये एक्सटेंशन नहीं है, इसमें किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। वो जो जजेस हैं काफी शायद उनको आईनो कानून का नहीं पता। ये एक पर्सनल ग्रीवियंस है। जस्टिस जहांगीरी को मुअत्तल किया। एक जज अपने ब्रदर जज को काम करने से नहीं रोक सकता। दहशतगर्दी आपकी हुकूमत की नाकामी है। ये सूबाई हुकूमत सिंपैथाइजर्स हैं तालिबान के, दहशतगर्दों के। इमरान खान का एक्स अकाउंट है, उससे ट्वीट कौन और कहां से कर रहा है? बैरूनी अनासिर हैं, वो उसको हैंडल और ऑपरेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के पास तो तमाम तरह इख्तियार हैं। क्या है? बिल्कुल है, वाकई है? बिल्कुल है, हुकूमत वजीर आजम ही चला रहे हैं? बिल्कुल वज़ीर आज़म चला। 100%। देखिए बिल्कुल 100%। और सोच ले, मैंने तो आखिर में देखा वो वज़ीर आज़म दुआओं के में ही- ज्यादा जोर है। मोहसिन नकवी आपकी हुकूमत उनका कुछ बोझ कम क्यों नहीं कर देती? मामला जो है बिल्कुल वो देख रहे हैं। मैं आपकी हंसी से बहुत मामला समझ गई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब और आज हमारे साथ एक ऐसी हुकूमती शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने आज़ाद इलेक्शन लड़ा और फिर उन्होंने इलेक्शन जीता, फिर मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की और अपनी पार्टी का हर फोरम के ऊपर बेहतरीन दिफा किया और आज वज़ीर मुमलिकत बराए कानून हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया पारस। और एक तवील अरसे के बाद आपको फिर से मैं वेलकम भी कहूँगी। आपको मालूम है ना कि जब आप मुंतखब हुए थे तो उसके बाद फिर हमने आपको शोज़ में बुलाना शुरू किया और आपने अपने हल्के के जो बड़े सियासी नाम थे उनको शिकस्त दी और आज वज़ीर मुमलिकत हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अकील मलिक साहब अभी भी वही आजी और इनकिसारी है या आप कुछ गर्दन में सरिया आने लगा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, सबसे पहले तो गुड टू सी यू और Thank you. ये मैं समझता हूँ कि बड़ी एक अच्छी जो है आपके इस प्लेटफॉर्म से भी, और मैं बल्कि शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था कि कब मुझे बुलावा आएगा और मुझे बुलाया जाएगा। तो आज मैं समझता हूँ कि ये मेरी ख्वाहिश भी थी कि आपके इस पॉडकास्ट में आऊँ, तो उसके लिए शुक्रिया। देखिए बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, लेट्स बीन वेरी काइंड। मैं समझता हूँ कि इंसान को हमेशा, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, छाँव हो, अपने आप को हमेशा जो है आजिज़ ही रखना चाहिए, अपना इखलाक जो है वो अच्छा रखना चाहिए। आपको पता है कि वज़ीर बनने के बाद भी, काबीना का हिस्सा होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी तरह हूँ। मेरे ख्याल से रत्ती बराबर भी कोई चेंज नहीं आया। जिस तरह मैं पहले था इस पोजीशन से पहले, MNA बनने से पहले, वज़ीर बनने से पहले, मैं उसी तरह कंटिन्यू। फलदार दरख्त हमेशा झुकता है। बेशक, और ये मेरे वालिद मरहूम ने भी हमें बल्कि नसीहत ही ये की थी और हमें घर का माहौल ही इसी तरह था कि यही बताया था कि और उनकी एक बात मुझे बड़ी याद आती है, वो हमेशा यही कहते थे कि जब कभी भी किसी दरख्त पे फल लगेगा वो हमेशा झुकेगा। तो आप भी हमेशा ज़िंदगी में चाहे जैसी उतार चढ़ाव आए, आपको हमेशा जो है आजिज़ी और अपना अखलाक जो है वो अच्छा रखना चाहिए। हुकूमत कैसी चल रही है? चूँकि आपकी हुकूमत के जो सबसे बड़े मुखालिफ हैं इमरान खान, वो तो इस वक्त जेल में हैं, सड़कें खामोश हैं, मुकम्मल सुखचैन है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि इसी चीज़ में हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं वो कामयाब पॉलिसीज़ रही हैं। हाल ही में अगर देख लें तो इस पूरे साल में 2025 जो है वो एक डिप्लोमेटिक स्पॉटलाइट पे या डिप्लोमेटिक स्टेज पे जो स्पॉटलाइट पाकिस्तान के ऊपर शाइन की है, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ। चाइना आपके साथ है, सऊदी आपके साथ है, रशिया के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, यूरोपियंस के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका आपके साथ है। आपने कहा बेहतरीन पॉलिसीज़ चल रही हैं, तो इमरान खान को जेल के अंदर रखने के हवाले से भी बेहतरीन काम चल रहा है? देखिए मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो बिल्कुल वो उसको फेस कर रहे हैं और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये कहा जाए कि कोई आउट ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा स्टेप गैर आइनी स्टेप लिया जाए और उनको कोई बाहर निकाला जाए, गैर कानूनी स्टेप लिया जाए और उनको बाहर निकाला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जेल में रहने के बावजूद अकील मलिक साहब वो इस वक्त सबसे मकबूल हैं लीडर, तो कोई उनकी पॉपुलैरिटी से उनकी कोई डर या खौफ है? बिल्कुल भी नहीं। पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ था वो आप खुद कैमरा उठा के आप बाहर घूमें देखें। मेरे ख्याल से तो जितना मैंने देखा है, और बिलखसूस मार्का हक के बाद, बनियान मरसूस के बाद, और ये सऊदीया के साथ जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, यकीन करें कि इसके बाद वो जो इतनी आसमानों को छूती हुई जो पॉपुलैरिटी थी वो ज़मीन बोस हो चुकी है। आम लोग, आम शहरी वो ये बात कर रहे हैं कि यार ये जो काम हुआ है, ये कमाल हुआ है कि जो
بھارت سے جنگ جیتی, الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کا وقار, پاکستان کی عزت, پاکستان کا نام, پاکستان کا جو مقام اور رتبہ ہے وہ اس کو اونچائیوں تک پہنچا دیا. اور اس کے بعد سعودیہ کے ساتھ الحمدللہ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا, اس حکومت کو بخشا, فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بخشا کہ الحمدللہ وہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں نا کہ یک جاں دو قالب. تو بالکل میں سمجھتا ہوں دعائیں کی وزیر اعظم, دعائیں تو دعائیں ہیں, دعائیں ہی نظر آئیں, دعاؤں کا صلہ ہے الحمدللہ کہ آج پاکستان اس مقام پہ ہے کہ پاکستان کی تقریر, پاکستان کی بات, پاکستان کا ایک ایک موو دنیا اس کی منتظر ہے. میرے خیال سے اس نظام کی بھی پاپولیرٹی جو ہے اور اس کے چرچے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں, نہ صرف پاکستان میں, اور پازیٹیو چرچے ہو رہے ہیں, اچھے چرچے ہو رہے ہیں الحمدللہ. اس وقت آپ کے خیال میں ملک میں جو نظام ہے اسے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مکمل جمہوریت ہے, یہ ہائیبرڈ ہے, یا پھر ملک اس وقت ڈکٹیٹرشپ کی جانب جا رہا ہے؟ دیکھیں, نہ تو یہ ہائیبرڈ ہے نہ یہ ڈکٹیٹرشپ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کا ہی تسلسل ہے اور جمہوری نظام ہے. ہاں اس میں بالکل جو جمہوری حکومت ہوتی ہے, ہائیبرڈ پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس میں بڑی کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں, تو کوئی ایک موقف نہیں ہے حکومت کا. اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ اسٹیٹ ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, اور ہمیشہ سے جب وہ دونوں ساتھ اکٹھے مل کے کسی بہتر طریقے سے, ایک بہتر کوآرڈینیشن کے ساتھ, ایک بہتر سینرجی کے ساتھ کام کرتے ہیں تو اس میں ملک کا فائدہ ہوتا ہے. میں اس لیے پوچھوں, اور یہ دنیا پوری میں ہوتا ہے پارس صاحب, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. یہ برطانیہ میں بھی ہوتا ہے, اور یہ آپ لوگ پہلے بھی کہتے رہے, ہوتا ہے, آپ لوگ پہلے بھی کہتے رہے یہ باتیں. 2018 میں یاد ہے جب آپ ہی لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ عمران خان کو ہائیبرڈ نظام کے تحت لایا گیا ہے, اور عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیا ہے, ان پہ سیاسی مقدمات بنا دیے ہیں, میڈیا پہ پابندیاں لگا دی ہیں, کچھ لوگ ان کو آف ایئر کیا گیا ہے, وہ آئین کو بدلنا چاہتے ہیں. تو 2022 کے بعد عقیل ملک صاحب اب جو نظام ہے یہ کیسے مختلف ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے, یہ سب سے بڑی بات. ذاتی مفاد نہیں ہے, ذاتی مفاد نہیں, کہاں نہیں, نہ وزیر اعظم کا ذاتی مفاد ہے, نہ ہی جو آپ کی اسٹیٹ ہے اس کا کوئی ذاتی مفاد ہے. ہاں مفاد اگر ہے تو وہ پاکستان کا مفاد ہے, پاکستانیوں کا مفاد ہے. یہاں پہ کوئی گیمز نہیں کھیلی جا رہی. کیا آپ سیاسی مقدمات نہیں بنا رہے؟ کیا آپ نے میڈیا کے اوپر پابندیاں نہیں لگائی ہوئی؟ کیا آپ لوگوں نے اینکرز کو آف ایئر نہیں کروایا؟ کیا آپ قانون میں تبدیلیاں نہیں کر رہے؟ کیا تبدیلی ہے؟ دیکھیں, قانون کی تبدیلی جو ہے یا آئین کی تبدیلی وہ اپنے مفاد میں ہو رہی ہے, ہمارا استحقاق ہے. آپ یہ بتائیں نا, لیکن وہ تو آپ کے مفاد میں نہیں ہے نا تبدیل کرنے کے لیے. آپ جو آئین میں اور قانون میں تبدیلیاں کر رہے ہیں اس سے عوام کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اس سے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے. عوام کے جو ڈے ٹو ڈے کیسز ہیں, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کسی کی بیل ہے, کسی کا سول کیس ہے, کسی کی اپیل ہے, وہ ملک صاحب لوگوں کا تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی دیوار سے سر مارے. یہاں پہ تو جج اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں, آپ عوام کو انصاف دینے کی بات کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ عوام جائے کہاں. دیکھیں, اس میں بھی میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں کہ جو ججز ہیں, معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا جب آپ کا ایک آفس ہوتا ہے, ایک اتنا بڑا ادارہ ہے, اس ادارے میں آپ کو آپٹکس کے لیے سپریم کورٹ چل کے جا کے انصاف مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل جو ہدف ہے, اصل جو آڈینس ہے وہ سپریم کورٹ نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے سنوائی نہیں کرنی, ان کی گریوینسز ہیں کسی اور طرح کی. میں چاہ رہی ہوں کہ ایک ایک کر کے بات کر لیں تمام ایشوز کے اوپر. عدلیہ پہ بھی ہم نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. میں پہلے سیاسی مقدمات کی بات کر رہی تھی. عمران خان جو اس وقت جیل میں ہیں اور ان کے اوپر جو مقدمات ہیں, کیا خیال ہے وہ سارے سیاسی ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ سارے میرٹ کے اوپر جینون مقدمات بنائے گئے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ 2-4 کیسز کی اگر بات کی جائے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, چلے جائیں کوئی بات نہیں, کیسز کی میں سب بات کروں گی. آپ توشہ خانہ 1, 2, توشہ خانہ 2, دونوں میں ضمانت ہو گئی. 190 ملین جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہی رہ گیا ہے صرف, اور اس کے ساتھ 9 مئی کے جو کیسز ہیں. تو یہ مجھے بتائیں اس میں کون سا سیاسی کیس ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں کون سا ایسا کیس ہے جس میں عمران خان کو ضمانت نہیں مل سکتی؟ کوئی ایک کیس بتا دیں, کوئی ہے ایسا؟ دیکھیں, ایک ایسا کیس ہے کہ القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے اس میں سزا وہ, کیونکہ ایک لیگل ٹرمینالوجی ہو جائے گی کہ وہ پروہیبٹری کلاز میں فال کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ اس سے 7 سال سے یا 7 سال سے زائد سزا ہے, اس لیے جو ہے اس کی اپیل کہہ لیں, یا اپیل تو بلکہ ٹیک اپ ہو سکتی ہے, لیکن سسپینشن جو ہے وہ ایک کیس رہ گیا ہے نا. توشہ خانہ 1 اور 2 کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے. دیکھیں, توشہ خانہ 2 کا تو ابھی فیصلہ ہی نہیں ہوا. ضمانت تو ہو گئی ہے لیکن اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے. عدت والے کیس میں عمران خان بری ہو گئے ہیں. بالکل ہو گئے. اور وہ جو سائفر کیس جس میں یہ بڑے بڑے آپ نے دعوے کیے تھے, عمران خان پہ غداری کے الزامات لگائے تھے, اس میں بھی بری ہو گئے ہیں عمران خان. جی بالکل, اس میں کوئی پروسیجرل لیپسز اور irregularities تھیں. اور وہ جو 9 مئی کے کیسز ہیں ان میں سے کچھ میں بریت ہو رہی ہے اور کچھ میں جو ہے وہ ان کو ضمانت مل رہی ہے.
تو پھر اس نظام پہ اس نظام عدل پہ تو سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. اگر بیلیں بھی ان کو مل رہی ہیں, اگر ضمانتیں بھی ان کو مل رہی ہیں, اگر ان کی سنوائی بھی ہو رہی ہے, ان کا ڈیو پروسیس بھی انٹیکٹ ہے, ان کا فیئر ٹرائل بھی انٹیکٹ ہے, تو پھر یہ گلا تو نہیں بنتا. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آپ نے فرسٹ کم فرسٹ یہ اصول رکھ دیا ہے نا کہ پہلے جو پٹیشن آئے گی اسی کو انٹرٹین کیا جائے گا. ایسا ہی تو ہونا اگر چاہیے. نہیں, اچھی بات ہے, لیکن جو اپیل ہے اگر نہ وہ سنی جائے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن جو ضمانت کی درخواست ہے عقیل ملک صاحب, اگر وہ نہیں سنی جاتی تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ناانصافی نہیں ہے, یہ زیادتی نہیں ہے؟ پھر نہیں, دیکھیں, ضمانت کی درخواست سننی چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ہے اس وداؤٹ اینی کسی پولیٹیکل ایفیلیشن, کسی گورنمنٹ ایفیلیشن کے علاوہ, میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا سائل ہے تو اس کی بالکل ضمانت کی درخواست سننی چاہیے. یہی گلے شکوے اور یہی شکایتیں آپ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے کرتے تھے کہ ان کی درخواستیں نہیں سنی جاتی, ان کو ضمانتیں نہیں مل رہی, اور اب یہی اصول جو ہے وہ آپ نے آئین کا حصہ بنا دیا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے میاں صاحب آئے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ, نادرا کا عملہ ان کا بائیو میٹرک کرنے گیا, پھر کچھ ہفتوں کے بعد اپیلیں بھی لگ گئیں اور ان کی جو وہ تاحیات نااہلی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. دیکھیں, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل جو اسٹامپ فروش ہوتے ہیں وہ یا چلے جاتے ہیں, وہ چلے جاتے ہیں. کتنوں کے لیے جاتے ہیں؟ کافیوں کے لیے جاتے ہیں. جن کے لیے ہواؤں کا رخ بدل جاتا ہے ان کے لیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خان صاحب بھی بلانا چاہیں تو میرے خیال سے کوئی ایسی چیز ہو تو وہ عملہ وہاں پہ چلا جائے گا اور ان کے لیے وہاں پہ بایو میٹرک ان کا کر لے گا. لیکن جب میاں صاحب کے لیے ہواؤں کا رخ بدلا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. پھر وہ تمام کیسز جو تھے وہ سیاسی کیسز ثابت ہوئے نا. اب اگر عمران خان کے لیے بھی ہواؤں کا رخ بدل گیا تو سچ بتائیے گا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو آپ نے کی ہے یہ پھر کسی کام آئے گی؟ یہ کیا کر لے گی؟ عمران خان کو بھی ضمانت مل جائے گی, اپیلیں لگ جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف کے کیسز اور عمران خان کے کیسز میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ کیا؟ آپ یہ دونوں کیسز کو, یہ دونوں سچویشنز کو سامنے رکھیں. میاں محمد نواز شریف پہ پاناما کے کیسز بنائے گئے تھے, اور پاناما میں کیا کہا گیا تھا؟ پاناما میں کہا گیا تھا کہ جی یہ اپنی پراپرٹیز جو ہیں یہ کس طرح بنائی, اس کی منی ٹریل دیں. وہ تمام تر معاملہ ہوا, وہ ختمی منظر عام پہ آیا, اور اس کے بعد ایک ان کے اوپر, لیکن فیصلہ بھی تو کاما پہ ہوا نا, پاناما پہ تو کچھ نہیں ہوا. ہواؤں کا رخ کا چکر ہے نا سارا, وہاں بھی کیسز بنے اور یہاں بھی کیسز بنے. جیکسٹا پوزیشن میں آپ عمران خان صاحب کے کیسز رکھیں. پوری کابینہ کہہ رہی ہے بند لفافوں میں ہم سے اجازت لی گئی, ہم سے اپروول لیا گیا, ہمیں کہا گیا کہ جی آپ چھوڑ دیں, یہ آپ کے کام کی بات نہیں ہے. اسی طرح, اور وہ ٹرسٹ بھی بنائی, ٹرسٹی بھی خود اس ٹرسٹ کے. یہ ٹریل ہے, یہ پیپر ٹریل ہے. کیسز آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی کیسز نہیں ہے عمران خان پہ, یہ جینوئن ہے. پھر پوچھ رہی ہوں, ماں سوائے ایک وہ عدت والے کیس کے جس پہ میرا بڑا اختلاف ہے, انتہائی بیہودہ کیس, بالکل صحیح. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو ان اکارڈنس ود لا نہ ہو یا ان اکارڈنس ود کانسٹیٹیوشن نہ ہو. بالکل آئین اور قانون کے مطابق ان کے اوپر کیسز ہیں. 9 مئی پہ آپ کی حکومت دیکھیں کتنی بات کرتی ہے, وہ جو کیس ہے 9 مئی سب سے بڑا ایک ظلم اور اس ملک کے ساتھ ایک ایسی جو ہے زیادتی کی گئی ہمارے اداروں کے ساتھ, ہمارے شہداء کے ساتھ. بہت افسوسناک, قابل مذمت ہے, انتہائی قابل مذمت ہے. میں اس حق میں ہوں کہ جو اس میں شامل ہے نا اس کو سزا ملنی چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ بندی تھی 9 مئی کی, اس میں پاکستان تحریک انصاف شامل تھی, اسی نے کی تھی تھرو اینڈ تھرو. اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس میں شامل تھا اس کو سخت سزا ملنی چاہیے؟ بالکل, ایبسولوٹلی, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. پھر ایک جادو تو بتا دیں کہ کیسے ہو گیا کہ وہ جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے پریس کانفرنسز کی تھی اور وہ پھر چلے گئے اور جنہوں نے عمران خان سے لا تعلقی کا اظہار کیا, تو وہ مقدمات کے بغیر کیسے بری ہو گئے, کیسے ان کو معاف ہو گیا یہ سب کچھ؟ معاف تو نہیں ہوا. کئی لوگوں کی ایسی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ کئی ایسے پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو موقع پہ موجود تھے, لیکن یہ تمام تر کام جو ہے یہ پروسیکیوشن کا کام ہے, یہ حکومت کا کام نہیں ہے. لیکن سوال تو آپ سے ہوگا, فاروق حبیب, فواد چودھری, اسد عمر, فیاض الحسن چوہان اور بھی بہت سارے, یہ وہ لوگ تھے جب 9 مئی ہوا تو یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل تھے, اس وقت تحریک انصاف کا حصہ تھے. پھر کسی نے پریس کانفرنس کر لی, کسی نے ٹویٹ میں عمران خان سے لا تعلقی کر لی, اور اس کے بعد پھر یہ بریوس جمع ہو گئے. کیسے ہوئے, کیوں ہوئے؟ فواد چودھری تو ویسے بھی, اور دیگر کئی ایسے لوگ ہیں جو میں آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ وہ ابھی بھی اپنے کیسز بھگت رہے ہیں, اور انہوں نے پورے ایک لیگل پروسیس سے وہ گزرے. ان کی ضمانتیں اگر ہوئیں یا بریت ہوئی تو وہ اس پورے پروسیس سے, ٹرائل کے پروسیجر سے گزرے. چند دن گرفتار نہیں رہے. یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے بات کرنا کہ کئی لوگوں کی ایسی تھی کہ اتنی اس لیول پہ پریزنس تو موجود تھی لیکن اس لیول پہ انوالومنٹ نہیں تھی, یا ان کے خلاف جو ایویڈنس تھا وہ ویک ایویڈنس تھا. تو اگر ٹرائل سٹیج پہ شرمندگی کے سامنا پروسیکیوشن کو اٹھانا پڑتا تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ ڈیسیجن پروسیکیوشن کا ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کس کو پروسیکیوٹ کرنا ہے اور کس کو نہیں کرنا.
based on the level of evidence. جس نے پریس کانفرنس کی، جو غائب ہو گیا، جس نے عمران خان سے لا تعلقی کی، اس کو چھوڑ دیا گیا، اس کو نہیں پوچھا گیا، اور جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی سے کنیکٹڈ ہیں، پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، وہی رگڑے میں ہیں اس وقت. آپ کو بھی پتہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ غلام سرور خان ہیں جی، وہ ابھی بھی اپنے کیسز بھگت رہے ہیں جی ایچ کے حملہ کیس میں، اور اسی طرح فواد چودھری نے بھی وہ کیسز بھگتے، اور ابھی بھی کئی کیسز یہ لوگ جیلوں میں کتنے دن رہے ہیں؟ دیکھیں جیل میں فاروق حبیب کتنے دن رہے؟ اسد عمر کے تو باقیوں کو کیوں رکھا پھر؟ کیسز تو ان کو چل رہے ہیں نا، ٹرائل تو چل رہا ہے. اگر کسی کو بیل مل گئی، اسی طرح پی ٹی آئی کے لاتعداد لوگوں کو مطلب تھوک کے حساب سے بیلیں دی گئیں. ابھی بھی دیکھیں کہ 9 مئی کے کئی کیسز میں یہی عدالتیں، عزت مآب عدالتیں، تھوک کے حساب سے کبھی 80 بندوں کو بیلیں مل رہی ہیں، کبھی 90 بندوں کو بیلیں مل رہی ہیں، کبھی 100 لوگوں کو بیلیں مل رہی ہیں. بیلز تو مل رہی ہیں. یہ کسی کو جیل میں بغیر اور اینڈ لیس پیریڈ آف ٹائم کے لیے آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے انلیس اور انڈر ٹرائل پریزنرز کی بات کریں. مئی میں ابھی فوجی عدالتوں کے حوالے سے آئینی بینچ نے ایک حکم دیا تھا. انہوں نے کہا 45 ڈیز میں آپ قانون میں ترمیم کر لیں تاکہ یہ اپیل کا پھر ان کو حق مل سکے. 4 ماہ ہو گئے، تفصیلی فیصلہ آ گیا. آپ لوگوں نے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ دیکھیں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی، اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ جب ایک کانسٹیٹیوشن اسکیم آف تھنگس میں آپ بات کریں، آئین کے اندر ایک اسکیم ہے، اور وہ اسکیم یہ ہے کہ ایک سیپریشن آف پاورز کا یا ٹرائیکاٹمی آف پاورز کا کانسیپٹ ہے. لیجسلیچر اپنا کام کرے گا، جوڈیشری اپنا کام کرے گی، ایگزیکٹو اپنا کام کرے گا. ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے. بائنڈنگ نہیں ہے، مطلب یہ حکم ماننا آپ کے اوپر. دیکھیں، یہ بائنڈنگ نہیں ہے. میں ایک قانون کا طالب علم ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتیں ڈائریکشن نہیں دے سکتی کہ آپ فلاں قانون سازی کریں. ہاں، یہ چیز ضرور ہو سکتی کیونکہ اٹارنی جنرل آن ریکارڈ ہیں. اٹارنی جنرل نے یہ بات کی کہ میں پارلیمنٹ تک یہ بات پہنچاؤں گا. 4 ماہ میں نہیں پہنچا سکے وہ. نہیں، ہمارے پاس یہ چیز ابھی آئی کیونکہ تفصیلی فیصلہ ابھی آیا. آرمی ایکٹ کے اندر امینڈمنٹ ہونی ہے. یہ کام منسٹری آف ڈیفینس کا ہے. تو ہم وہ تمام تر گزارشات جو عدالت سے آئیں، جو سجیشنز ہیں، پہلی تو بات ہے کہ میں ان کو ایز سجیشنز لے رہا ہوں. وہ سجیشن آیا اور ایک رائٹ اپیل ہے، آئینی بینچ نے حکم دیا، آپ اس کو سجیشن کے طور پہ لے رہے ہیں. 4 مہینے میں یہ سارا پروسیس نہیں ہو سکا جو آپ نے کہا کہ وہ سجیشن تھی، وہ ہمارا کام نہیں ہے، ٹائم لائن نہیں پٹ کرنی چاہیے. وہ آپ اپنی ڈومین سے ٹرانسگریس کر رہے ہیں. یہ کرنا ضروری تھا کہ اگر آپ سجیسٹ کر رہے ہیں تو اس پہ ٹائم لائن نہ لگاتے. اپیل کا رائٹ موجود ہے، انڈیپینڈنٹ رائٹ آف اپیل جو کہ ہائی کورٹ سٹیج پہ ہوگا، اس کی انسرشن کی بات کی جا رہی ہے، اس کو اندر قانون میں ڈالنے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہی بات ہے، اپیل کا رائٹ تو ایگزسٹ کرتا ہے، انڈیپینڈنٹ رائٹ آف اپیل جو ہائی کورٹ سٹیج اس میں آپ کو مزید کتنا اور عرصہ چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لائن منسٹری ہے، منسٹری آف ڈیفینس، وہ ہمارے اینڈ سے تو چلا جائے گا تمام تر معاملہ. پھر وہ بھی کچھ ٹائم لے گی کیونکہ لیجسلیٹو سٹیپس ہوتے ہیں. لیکن قانون پاس کروانا ہو تو وہ یوں ہوتا ہے، نہیں، جس میں اپنا مفاد ہو تو اس میں پارس صاحبہ، اور ایک دن میں کئی ہو جاتے ہیں، وہ پروسیجر کٹ شارٹ نہیں کر سکتے. تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. میاں محمد نواز شریف، ان کے ساتھ کیا ایشو ہے؟ فروری 2024 کے بعد سے میاں صاحب خاموش کیوں ہیں؟ جاتی عمرہ سے لنڈن اور لنڈن سے پھر جاتی عمرہ تک انہوں نے اپنے آپ کو کیوں محدود کر لیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، میاں محمد نواز شریف نے اپنے آپ کو محدود نہیں کیا. وہ بالکل پورا موقع دے رہے ہیں اپنے بھائی کو جو وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب. لگتا ہے سارا ہی موقع دے دیا، پورا نہیں. اپنی بیٹی کو جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ، اور بالکل ان کی گائیڈنس، ان کی ہینڈ ہولڈنگ، جو پارٹی میں بڑے ڈیسیجنز ہیں، جو مشاورت جن ڈیسیجنز پہ کرنی ہوتی ہے، تو بالکل آپ نے دیکھا کہ مری میں میٹنگز ہوتی ہیں. پارٹی کی کمان اور فائنل ڈیسیجن تو میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہی. لیکن تاثر یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس نظام سے خوش نہیں ہیں. ہمیں تو وہی میاں نواز شریف ہم یاد ہیں، یا ہم تو انہیں کو سنتے تھے نا جب وہ کہتے تھے کہ جی میں اسٹیبلشمنٹ سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میاں نواز شریف کا اکثر جھگڑا بھی اسی بات پہ رہتا تھا. تو وہ کہاں گئے میاں نواز شریف؟ دیکھیں، میاں نواز شریف جو ہیں وہ بالکل ان کے بارے میں جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے، یہ غلط دیا جا رہا ہے کہ وہ اس نظام سے خوش نہیں ہے. میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ وہ پورا موقع دے رہے ہیں اپنے بھائی کو، اپنی بیٹی کو. سر وہ بات تو کریں، انہوں نے تو لگتا ہے ڈرائنگ روم سیاست تک محدود کر لیا ہے. ان کی کہیں آپ کو ایگزسٹنس نظر آ رہی ہے؟ لگتا ہے ریٹائر ہو گئے ہیں وہ تو سیاست سے. بالکل بھی نہیں، ریٹائرمنٹ تو نہیں ہوئی، اور پارٹی کے قائد وہی ہیں، پارٹی کے صدر وہ ہیں. پارٹی کے تمام تر اہم فیصلے، پنجاب حکومت کے اہم تر فیصلے، یہاں پہ وفاق میں اہم تر فیصلے، تمام تر فیصلے ان کی مشاورت سے ہوتے ہیں. آپ حلفاً کہہ سکتے ہیں کہ فروری 2024 کا الیکشن صاف و شفاف تھا؟ میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کچھ حلقوں میں انوملی ضرور ہوئی ہوں گی. اسی طرح جس طرح آر ٹی ایس اور آر ایم ایس کے ٹائم پہ پرابلمس تھیں اور رپورٹس بھی آئیں، میں سمجھتا ہوں کچھ حلقوں میں ضرور پروسیجر لیپسز ہوئے ہوں گے.
لیکن اوور آل جو ہے اس پہ اگر پورے الیکشن پہ آپ سوالیہ نشان اٹھائیں تو وہ غلط ہے. میاں نواز شریف بھی یہی سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ صاف و شفاف الیکشن ہوا فروری 2024 کا؟ وہ اس بات کا جواب تو خود دیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دے رہے ہیں جواب, خاموشی ہے جواب ان کی. کچھ جو حلقے ہیں ان میں بالکل ضرور کوئی ایسی پروسیجرل ارریگولیرٹیز ہوئی ہوں گی جو کہ اب پٹیشن سٹیج پہ ہیں, یا پٹیشن سٹیج پہ بھی کئی پٹیشنز کے فیصلے. سر میرے ذرائع کہتے ہیں کہ جو وہ وکٹری اسپیچ کا دن تھا نا, اس دن میاں نواز شریف نہیں کرنا چاہتے تھے وہ وکٹری اسپیچ, اور اس لیے وہ بار بار ڈیلے ہو رہی تھی, لیکن پھر بھائی کے ہاتھوں مجبور ہو گئے. آپ اس بات کی تردید کریں گے؟ دیکھیں, جب رزلٹس آئے تو جو 2/3 اکثریت, اور اس کا 12 دفعہ ذکر کیا 2013 کے الیکشن میں بھی میاں نواز شریف یہی ذکر کرتے تھے کہ آپ ہمیں مضبوط کریں, ہمارے ہاتھ مضبوط کریں, 2/3 اکثریت دیں تاکہ ہم ملک کی بہتری کے لیے ملک کے مفاد میں فیصلے کر سکیں. یہی بات انہوں نے 2024 کے الیکشن میں بھی کی, اور یہی بات جب کی تو ظاہری بات ہے کہ جب 3 دفعہ کا ایک وزیر اعظم ہو, اور پھر ایک ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے کہ عوام بھی ساتھ ہے, عوام پسند بھی کر رہی ہے, عوام تمام تر جو اقدامات جو کام ہم نے کیے ہیں ڈیولپمنٹ ریلیٹڈ ادروائز, تو وہ تمام تر اپریشیٹڈ. 2/3 میجورٹی کا یا سمپل میجورٹی کا وعدہ کیا گیا تھا کیا آپ سے جو انتظار کر رہے تھے؟ وعدے والی بات نہیں تھی. ایک پارٹی کے لیڈر کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جب میں الیکشن کے میدان میں اتروں تو میں جتنی زیادہ سیٹس ہیں وہ عوام جو ہے ہمیں ہمارے میں اعتماد کرے تاکہ ہم ملک کی بہتری کے لیے فیصلے کریں. اس ماحول کو دیکھتے ہوئے بھی کہ ایک پارٹی سے اس کا جو انتخابی نشان تھا وہ چھین لیا گیا, اور طرح طرح کے عجیب عجیب قسم کے نشانات دیے گئے, اور اس کے باوجود اس کے امیدوار جیت رہے تھے. دیکھیں, یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ اس ڈیسیجن کے اوپر بات کر رہی ہیں کہ جب انہوں نے خود ہی ریگولیٹری فریم ورک میں اپنے آپ کو نہیں رکھا پی ٹی آئی والوں نے, اور اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں چھنی سے چھانا ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو, باقی پارٹیز کے انٹرا الیکشن کو ایسے نہیں دیکھا. کتنے موقع دیے, ایک موقع تو نہیں دیا, لیکن باقی پارٹیز کے بھی انٹرا الیکشنز ایسی دیکھے جائیں تو کیا بات ہے؟ آپ کی پارٹی کے بارے میں کبھی نہیں سنا کہ آپ کے الیکشن کو ایسے چھانا گیا ہو چھنی سے. تو سینٹ میں کیا ہوا, کیا ہماری پارٹی کے امیدواروں سے نشان ہی لے لیے تھے نا؟ وہ سینٹ کا الیکشن تھا, سینٹ کے الیکشن میں اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں فرق ہے نا سر. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہے اگر وہ اپنے آپ کو ریگولیٹ نہیں کرتی تھرو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ریگولیٹر ہے, اور اپنے گوشوارے نہیں جمع کراتی, اپنے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرواتی, تو پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے جو ریپریکاشنز ہیں اس کو پھر فیس کرنے پڑیں گے. اور وہ فیس کیا آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے. وجہ سمجھ نہیں آئی کہ ابھی تک میاں محمد نواز شریف پھر کیوں الگ تھلگ ہے. میاں صاحب, کیا آپ کبھی دوبارہ سیاست نہیں کریں گے, ایسے ہی ہم ان کو پیچھے پیچھے دیکھیں گے صرف؟ 3 دفعہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر چوتھی مرتبہ بھی وعدہ تو یہی تھا نہیں, وہ اگر چوتھی مرتبہ بھی بننا چاہیں تو وہ بن سکتے ہیں, ان کو کسی نے روکا نہیں ہے. کیوں نہیں بنے؟ یہ پارٹی ان کی اپنی ہے. کیوں نہیں بنے پھر؟ میں نے جس طرح آپ کو گزارش کی اور وہ کیوں نہیں بنے؟ وزیر اعظم بننے تو آئے تھے وہ چوتھی مرتبہ, تو کیوں نہیں بنے؟ 2/3 اکثریت جب نہیں ملی عوام کی طرف سے تو پھر ظاہری بات ہے کہ پھر انہوں نے یہ بڑا ڈیسیشن لیا کہ اب میں اپنے بھائی اور بیٹی کو آگے کروں گا. میری تو یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ جو کامن ویلتھ نے 2025 میں جو ان کی وہ ایک رپورٹ ڈراپ سائٹ نامی ویب سائٹ پہ جو شائع ہوئی تھی, ٹیلی گراف نے کہا کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ چھپوائی ہے, تو یہ سچ بات ہے یا غلط ہے ٹیلی گراف کی یہ خبر؟ دیکھیں, میں اس پہ نہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, نہ میں اس کو کنفرم اور ڈینائی کر سکتا ہوں, بیکاز مجھے ہاں یا نہ میں جواب نہیں دے سکتے آپ. میں نہیں دے سکتا بیکاز اس کی وجہ یہ ہے پارس صاحبہ کہ یہ کلیم جو ہے یہ ٹیلی گراف ایک نیوز آؤٹ لیٹ نے دیا ہے, نیوز پیپر نے دیا ہے. تو آپ مقدمہ کر دینا, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے الیکشن کے اوپر سوال اٹھایا, بڑا سنگین پھر الزام ہے یہ. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن پہ تو سوال 2018 میں بھی اٹھا تھا, اور کئی رپورٹس آئی تھیں اس وقت بھی. اس ٹائم بھی کہا گیا تھا کہ RTS آر ایم ایس کے, اور وہ تمام تر جو اپریشیٹ کی گئی تھیں الیکشن ایکٹ 2017 کی چیزیں جس میں انہوں نے کہا کہ مزید بہتری لے کے آئیں, وہ ہمارے دور حکومت میں ہوئی تھیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. ڈیلی میل نے شہباز شریف کے اوپر الزام لگایا تھا, شہباز شریف نے ان کے اوپر مقدمہ کر دیا تھا. میں پھر کہہ رہی ہوں, یہ تو ریاست پاکستان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے, لیکن آپ لوگوں کے بیانات کو دیکھتے ہوئے اور رویے سے لگتا ہے کہ آپ لوگ اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے آ گئی رپورٹ, کوئی بات نہیں, دیکھ لیں گے پھر کبھی. دیکھیں, اس کو میں بالکل دیکھوں گا کہ میں کس لیول سے ہم منسٹری آف لا اینڈ جسٹس سے کس طریقے سے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں, کس نظر سے دیکھ سکتے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے کہ یورپی یونین اور جو کامن ویلتھ ہے وہ اپنی رپورٹس کو شائع کر دے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا.
بالکل میرے خیال سے ہونی چاہیے اور کئی رپورٹ شائع بھی ہوئی ہیں, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں یہی آپ سے گزارش کی نا کہ 2017 کی جب پچھلی رپورٹس آئی تھی, 2024 کی بات کریں نا, ابھی آپ کریں نا ڈیمانڈ پھر کہ بھئی کرنا چاہیے, آپ اٹھائیں اس سوال کو. بالکل وہ ان ڈیو کورس ہو جائے گی, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت, اس پہ بڑی کنفیوژن ہے, تو کیا ان کی جو مدت ملازمت نومبر 2027 ہو چکی ہے؟ دیکھیں جی بالکل, بائی ورچو آف لا اینڈ بائی ورچو آف امینڈمنٹس اینڈ بائی ورچو آف آپریشن آف لا, یہ آٹومیٹکلی اور ریٹروسپیکٹو افیکٹ کے ساتھ ہے, اور یہ بالکل 5 سال کا ہے. ہم نے اسٹریم لائن کیا, تینوں سروسز چیف کا کیا, اس میں کوئی سکم, کوئی ایسا ابہام, کوئی ایسی چیز نہیں. اس کو صرف اور صرف پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ٹرولز ہیں وہ بیٹھ کے اس کو طول دینا چاہتے ہیں, ایک نان ایشو کو ایشو بنانا چاہتے ہیں, جو کہ میرے خیال سے ان کے اپنے جو منتخب کردہ لوگ تھے اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, جس پارلیمنٹ کے اوپر یہ کہتے ہیں, جس کا حصہ بھی ہیں اور جس کو کہتے ہیں یہ لیجیٹیمیٹ پارلیمنٹ ہے, تو اس وقت تو کوئی سوال نہیں اٹھایا, کسی نے ایک لفظ نہیں اٹھایا, کسی نے ایک بات نہیں کی. جب ہم پورے پروسیس میں تینوں سروسز چیف کی ہم نے مدت ملازمت اسٹریم لائن کی اور 5 سال کی. آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے حوالے سے کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ایکسٹینشن نہیں کہلائے گی؟ یہ ایکسٹینشن نہیں ہے, یہ اسٹریم لائن کیا گیا ہے ان کی مدت ملازمت کو, تینوں سروسز چیف کی, اور اس میں کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بائی آپریشن آف لا آلریڈی ہو چکا ہے. تھوڑی سی عدلیہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ جو ہے وہ تو کوئی اکھاڑے کا منظر پیش کر رہی ہے, میدان جنگ بن گئی ہے؟ اب جو سپریم کورٹ کے معزز ججز ہیں وہ پبلکلی شکوے کر رہے ہیں, سوالات اٹھا رہے ہیں, جسٹس منصور خط لکھتے ہیں, چیف جسٹس اس کا جواب دیتے ہیں, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز ہیں وہ بھی انصاف مانگ رہے ہیں دیکھیں اپنے لیے. خط و کتابت کا جو سلسلہ ہے یہ تو بڑا ہی نیا لگ رہا ہے اس تمام تر معاملے پہ. قاضی فیضیہ صاحب نے شروع کیا تھا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, اور کسی بھی دور میں ہو. یہ خط و کتابت کی جو بات ہے, 10 فٹ کی 12 فٹ کی دوری پہ جو ہے میرے خیال سے دوسرے جج صاحبان یا آپ کے چیف جسٹس کا کمرہ ہے, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ خط لکھیں؟ خط لکھا جاتا ہے میڈیا کنزمپشن کے لیے. میں سمجھتا ہوں اگر کوئی واقعی ویلڈ گریونسز ہیں, کوئی کنسرنز ہیں, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ جائیں اور اپنے چیف جسٹس سے بات کریں. وہ گئے بھی ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز پٹیشن لے کے سپریم کورٹ گئے, رجسٹرار نے اعتراض لگا کر واپس کر دیا. یہ سب غلط ہو رہا ہے. وہ جو ججز ہیں عقیل ملک صاحب, آپ کے خیال میں ان کو آئین و قانون کا نہیں پتہ کچھ؟ دیکھیں اس میں آپ کے سامنے کچھ ایسے فیکٹس رکھوں گا, پھر آپ بھی کہیں گے کہ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتی ہوں. جی, یہی 5 ججز جو ہیں سینیورٹی کے پرنسپل کے خلاف یا سینیورٹی والے معاملے پہ یہ گئے کہ سینیورٹی ہماری بنتی ہے, وہ سینئر نہیں ہے جو ابھی انکمبنٹ چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. ایک پٹیشن انہوں نے یہ کی, دوسری پٹیشن انہوں نے ٹرانسفر کی کہ یہ ٹرانسفر ہو کے نہیں آ سکتے یہاں پہ. یہ 2 پٹیشنز کی, تو کیا ان کا اپنا ذاتی انٹرسٹ یا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں تھا جب یہ پٹیشنز لے کے گئے اور وہاں پہ پھر پٹیشنز وہ ان پہ فیصلے آئے, پٹیشنز ریجیکٹ بھی ہوئیں اور پٹیشنز جو ہیں اس پہ تفصیلی فیصلے جاری بھی کیے گئے. اب یہ ایک پرسنل گریوینس ہے, یہ کوئی قانون میں کہا جائے یا کوئی ایسی بات کی جائے کہ یہ کوئی ذاتی نیچر کی گریوینس نہیں ہے. تو میرے خیال سے اعتراض جو ہے وہ رجسٹرار نے ٹھیک لگایا ہے کہ ایک جج کو چھوڑ کے, جسٹس جہانگیری کو چھوڑ کے, یہ دیگر جو ججز تھے ان کا ذاتی نوعیت کے معاملات لگ رہے ہیں یا پرسنل گریوینسز لگ رہی ہیں. کیونکہ اگر پٹیشن نہ کی ہوتی ٹرانسفر کے خلاف, اگر سینیورٹی کے تمام تر معاملے پہ پٹیشن نہ کی ہوتی, تو پھر میں کہتا کہ کوئی ایشو نہیں ہے, پھر ان کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. جسٹس بابر ستار جو ہے نا, میں حیران اس بات پہ ہوں, جب یہ جج نہیں بنے تھے نا تو یقین کریں کہ مسلم لیگ نون کے بڑے پسندیدہ تھے. اس وقت آپ لوگوں کو ان کی ہر بات جو ہے وہ بڑی آئین و قانون کے مطابق لگتی تھی, اور آج ولن بن گئے ہیں وہ. آج آپ کہتے ہیں آئین و قانون کے مطابق بات نہیں کریں. یہ ججز کو نہیں پتا کہ ہم نے کون سی پٹیشن لے کے جانی ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی بھی بڑے اچھے جج ہیں, اور ان کی جو پسند نہیں ہے نا آپ کو؟ نہیں, پسند ناپسند کی بات نہیں ہے. اچھا چلیں, ان کے فیصلے پسند نہیں ہیں. نہیں, ان کے فیصلوں میں اگر معذرت کے ساتھ اور بصد احترام میں یہ کہتا ہوں, اگر کوئی جج اپنا فیصلہ اینڈ اف اٹ ویفس آف سم پولیٹیکل بائس, تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہ نظر آتا ہے. ججز کو اپنے آپ کو پولیٹیکلی الائن نہیں کرنا چاہیے, یا کسی ایک سیاسی جماعت کی طرفداری نہیں کرنی چاہیے. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر آپ کے فیصلوں میں کوئی ایسی جو سیاسی ایک حمک ہے وہ نہیں آنی چاہیے.
آپ کے فیصلے صرف اور صرف آئین اور قانون کے مطابق ہونے بے شک یہ تو بڑا آئیڈیل ہے. دیکھیں آئین میں ہی لکھا ہے کہ اگر کسی جج کو ہٹانا ہے تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کے لیے فورم ہے, اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ بھی کسی جج کو کام کرنے سے نہیں روکتا. اس پہ کافی فیصلے بھی روک سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے, فیصلے بھی آ چکے ہیں نا اس کے اوپر. اب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں جسٹس سرفراز ڈوگر, انہوں نے جسٹس جہانگیری جن کا ابھی آپ ذکر کر رہے تھے, تو ان کو نہ صرف معطل کیا بلکہ ان کے خلاف کیس بھی ٹیک اپ کر لیا ہے. آپ خود وزیر قانون ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ اتفاق ہے یا حسن اتفاق ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر ابھی جو میں نے آپ سے بات کی, ان جج صاحبان کے ایز پارٹیز پرسنل انٹرسٹ تھے, گریوینسز تھیں پرسنل نیچر کی, اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے, نہیں تھا نا سر, ابھی آپ نے خود کہا کہ ان کے علاوہ, ان کے علاوہ, اور اس میں بھی میں آپ کو یہ بات کہوں, اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان کو اجتناب کرنا چاہیے, تو ان کو اس بینچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ لوگ ان کے خلاف کے. اب تمام تر معاملہ اس طرح پارس صاحبہ کہ انہوں نے کام کرنے سے روک دیا 199 کی پٹیشن میں, کوورنٹو کی پٹیشن میں, جو کہ میرا نہیں خیال, میں قانون کا طالب علم ہوں اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ نہیں روک سکتے تھے ان کو کام کرنے سے. ہاں تو پھر وہ اب تو 29 تاریخ کو فکس بھی ہو چکا سپریم کورٹ میں, اور وہ ٹیک اپ ہوگا آئینی بینچ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 209 کے علاوہ, آرٹیکل 209 کے علاوہ, سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے علاوہ کوئی اور ایسا فورم نہیں ہے جہاں پہ یہ تمام تر معاملہ اس کی پروسیڈنگز آگے چل سکیں. ایک جج اپنے بردر جج کو یا اپنے ہم منصب جج کو یا اسی عدالت کے جج کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا. ٹھیک. خارجہ اور دفاع کے حوالے سے ظاہر پاکستان نے بڑی عظیم جو کامیابیاں ہیں وہ حاصل کی ہیں, اور اس کا ظاہر کریڈٹ جو ہے وہ اداروں کو اور وفاقی حکومت, آپ کی حکومت کو جاتا ہے اس کا. لیکن دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ جو دہشت گردی ہے وہ بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور پاک فوج کے جوان اور عوام شہید ہو رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہاں آپ کی حکومت کی ناکامی ہے ادھر؟ دیکھیں یہ ہماری حکومت کی ناکامی نہیں ہے, یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے, اور صوبائی حکومت جو ہے وہ بالکل ایک ڈبل پالیسی کے ساتھ چل رہی ہے. معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ سمپتھائزرز ہیں طالبان کے, دہشت گردوں کے, اور یہ زبان زد عام ہے, وہ کہتے ہیں آپریشن نہ ہو, کائنیٹک آپریشن نہ ہو, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہ ہو, لیکن اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سی ٹی ڈی کی یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی نہیں کی. یہ ان کے کام ہے کیونکہ یہ صوبائی کام ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن. وہ ایک اور بات بھی کہتے ہیں علی امین گنڈا پور, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکیورٹی ہے یہ فوج کی اور وفاقی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, صرف آپ اسے وفاقی حکومت سے نہ تھی. فوج اور وفاقی حکومت تو اپنا کام جاری و ساری رکھے ہوئے ہے, جو مدد ہم سے چاہیے ہم بالکل وہ فراہم بھی کر رہے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کر رہے ہیں. عمران خان علی امین گنڈا پور کو انہوں نے یہ ہدایت کی ہے کہ وہ افغانستان جائیں, تو مریم نواز اگر تھائی لینڈ اور جاپان جا سکتی ہیں تو علی امین گنڈا پور جو ہے وہ افغانستان کیوں نہیں جا سکتے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ جا سکتے ہیں, لیکن یہ وہاں پہ جا کے کوئی پالیسی بیان دینا, وہاں پہ جا کے کوئی ایسی بات کرنا جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی پالیسی سے ہٹ کے, بطور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور اگر اداروں کی اور وفاقی حکومت سے مکمل بریفنگ لے کے جاتے ہیں تو پھر اس میں کیا برائی ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ تمام تر جو فارن ریلیشنز ہیں, کیونکہ مریم نواز صاحبہ وہاں پہ گئیں تو پھر وہ ایکسپو پہ بھی گئیں, دیگر انہوں نے میٹنگز کی اپنے صوبے کے, وہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر بات نہیں کی, انہوں نے کوئی دہشت گردی کے معاملات پہ وہاں پہ بات نہیں کی, یا کسی پالیسی کے حوالے سے بات نہیں کی. انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے صوبے میں انفراسٹرکچر کے حوالے سے, ہمارے صوبے میں جو ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہاں سے جو گڈ پریکٹسز ہیں وہ اڈاپٹ کرنے کی بات کی. یہاں افغانستان سے کون سی ٹیکنالوجی آپ لیں گے, کون سا اسکل لیں گے آپ؟ آپ کی حکومت کے لیے اس وقت جو ایک بڑا چیلنج ہے وہ خارجہ, دفاع, معیشت, غربت, یہ عدم استحکام وغیرہ سے بھی بڑا نظر آ رہا ہے. میں عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ کی بات کر رہی ہوں, ادھر سے وہ ایک ایکس اکاؤنٹ پہ ٹویٹ ہوتا ہے, یہاں سے آپ کی حکومت ہل جاتی ہے. کیا یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے کہ ابھی تک آپ لوگ یہ پتہ ہی نہیں کر سکے یا اس میں ناکام رہے کہ وہ جو ان کا ایکس اکاؤنٹ ہے اس سے ٹویٹ کون اور کہاں سے کر رہا ہے؟ اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ایف آئی اے کے لوگ اڈیالہ جیل گئے اور وہاں پہ ان کے ساتھ ان سے یہ معلومات کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا ایکس اکاؤنٹ کون رن کر رہا ہے, کہاں سے رن کر رہا ہے, کیا معاملات ہیں, کیونکہ ملک کے خلاف, قومی مفاد کے خلاف جو ٹویٹس کی جا رہی ہیں وہ انتشار پھیلانے کے مترادف ہے اور بالکل انارکی میں آتی ہیں. اور یہ تمام تر جو ڈسٹرکشن وہ چاہتے ہیں, جو انارکی وہ پھیلانا چاہتے ہیں اپنی ٹویٹس کے ذریعے, میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر سنجیدگی سے سوچا جا رہا ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے سامنے کیا بات آئی, شیئر تو کیا ہوگا نا کہ کون چلا رہا ہے ان کا ایکس اکاؤنٹ؟ دیکھیں میں ابھی قبل از وقت ہے اس کو شیئر کرنا, کچھ ایسے شواہد مل رہے ہیں, کچھ ایسے بیرونی عناصر ہیں وہ اس کو ہینڈل اور آپریٹ کر رہے ہیں.
جو بالکل پاکستان کے مفاد میں نہیں سوچتے اور پاکستان کے مخالف ہیں. اس تمام تر معاملے کو بالکل انویسٹیگیٹ تھرلی کیا جا رہا ہے, اور جب یہ انویسٹیگیشن سامنے آئے گی آؤٹ ان دی اوپن تو پھر یہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے. آپ لوگوں نے زور سارا لگا لیا, اس کے باوجود اب تک آپ نہ پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کا کوئی توڑ نکال سکے ہیں, اور نہ ہی عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو ختم کر سکے ہیں. پاپولیرٹی تو میں آج آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کیمرہ اٹھا کے جائیں باہر, دیکھ لیں, میں کیمرہ اٹھا کے لے جاؤں گی. بنیان مرصوص کے بعد, مارکہ حق کے بعد اور سعودی ڈیفینس, یہ بالکل کامیابیاں ہیں. اس کے بعد جو تاثر دیا جاتا تھا کہ پاپولیرٹی کا گراف تو آسمانوں سے چھو رہا ہے اور آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے, زمین بوس ہو کے رہ گیا. کیا آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایسا کوئی ارادہ رکھتی ہے کہ عمران خان کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اسے غیر قانونی قرار دیا جائے, اور اس سے کیا ہوگا, چونکہ ایک شہری نے پٹیشن تو دائر کر دی ہے اس حوالے سے اسی قسم کی؟ بالکل دیا جا سکتا ہے. جس قسم کی ٹویٹس آ رہی ہیں, جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اس ایکس اکاؤنٹ سے, وہ آپ کے بھی سامنے ہیں, وہ پبلک ڈومین میں بھی ہیں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعتاً ایک جو ملک کے مخالف یا ملک کے خلاف جو زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ کوئی ارادہ رکھتے ہیں آپ لوگ, اچھی بات نہیں. اوکے, آخر میں ذرا کرکٹ کی بھی تھوڑی سی بات کر لیں, چونکہ اب اتوار کو پاکستان انڈیا کا پھر ایشیا کپ میں فائنل میچ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ محسن نقوی کے کندھوں کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری ڈل گئی ہے؟ دیکھیں نا, وہ اب دہشت گردوں سے نمٹیں, پھر اپوزیشن کا احتجاج روکیں, یا پھر اب نعمان کو دیکھیں, یا کرکٹ کے معاملات کو دیکھیں, تو عقیل ملک صاحب آپ کی حکومت ان کا کچھ بوجھ کم کیوں نہیں کر دیتی؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے بالکل وہ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کی ہنسی سے بہت معاملہ سمجھ گئی. وہ خود اس معاملے کو بہتر سمجھتے ہیں کہ زیادہ جو وقت ہے یا زیادہ توانائی جو ہے وہ کہاں صرف کرنی ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ خود اس چیز کو بہتر ایڈریس کر سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس کیا یہ اختیار ہے کہ وہ محسن نقوی سے وزارت داخلہ یا پی سی بی کی چیئرمین شپ میں سے کوئی ایک عہدہ واپس لے لیں, ہٹا دیں ان کو؟ ہے اتنا اختیار؟ دیکھیں, کرکٹ کا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بالکل انسان کی اپنی بھی ایک وہ انٹروسپیکشن ہوتی ہے, ریئلائزیشن ہوتی ہے. اگر ٹیم پرفارم نہیں کر رہی, اور جس سرجری کا کہا جا رہا تھا وہ سرجری شاید ریکوری موڈ پہ ہے, سرجری ہو چکی ہے, یہ تو ہمیں سنڈے بتائے گا کہ وہ واقعتاً سرجری کامیاب ہوئی ہے. پچھلے 2 میچوں نے بھی بتا دیا نا جو کھیلے گئے پاکستان کی طرف سے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آپ نے بنگلہ دیش کو 11 رن سے ہرایا, اور اس کے بعد پھر آپ فائنل میں پہنچ چکے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے گی. جس طرح ہر میدان میں فتح جو ہے شہباز شریف صاحب کے پاس انشاءاللہ سر, لیکن شہباز شریف آپ کے پاس یہ اختیار ہے ویسے, وہ ان کو ہلا سکتے ہیں؟ وزیر اعظم کے پاس تو تمام تر اختیارات ہیں. کیا ہیں؟ بالکل ہیں, واقعی ہیں, بالکل ہیں. یہ حکومت وزیر اعظم ہی چلا رہے ہیں؟ بالکل وزیر اعظم چلا رہے ہیں 100%. دیکھیں بالکل 100%. اور سوچ لیں, میں نے تو دیکھا وہ اعظم دعاؤں میں زیادہ زور ہے. میں وزیر اعظم کے ہی الفاظ کو کوٹ کروں گا, یا کہ جہاں دو کالے. یہ نظام کب تک چلے گا, کیا خیال ہے؟ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا. پہلے تو اگر میرے سے پوچھ رہی ہیں کہ یہ اسمبلی 5 سال پورے کرے گی, تو انشاءاللہ یہ اسمبلی 5 سال پورے کرے گی. الیکشن وقت پر ہوں گے؟ جی انشاءاللہ امید ہے کہ الیکشن وقت پہ ہی ہوں گے, یا ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن جو ہیں کسی تاخیر کا شکار ہوں. یہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور جمہوری نظام ہے, اور اس جمہوری نظام کا جو اینڈ ہے وہ 5 سال بعد ہوتا ہے. کب ہوں گے الیکشن؟ 5 سال بعد الیکشن ہوں گے. کس سن میں ہوں گے, کب ہوں گے؟ 2029 ہی میں ہوں گے. ہو جائیں گے؟ میں امید رکھتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہو جائیں گے. چلیں, یہ کلپ سنبھال کے رکھوں گی, پھر مزید اس پہ بات کریں گے. بہت بہت شکریہ عقیل ملک صاحب آپ کی شرکت کے لیے. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.